यीशु मसीह के अजीम जलाली पाक और मुक़द्दस और बेऐब नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल शादमान है, खुशी से भरा है कि खुदा ने फिर आज ये वक्त मेरी ज़िंदगी में बख्शा कि मैं आप तमाम तक खुदा की उन बातों को पहुँचाऊँ। तो मैं सबसे पहले खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ और इसके साथ गवाही टेलीविज़न रेवरेंड पास्टर सरफराज विलियम साहब का, सारी टीम का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज इस खूबसूरत वक्त में आप तक ये खूबसूरत पैगाम पहुँचाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को दावा दी कि मैं आप तक खुदा के कलाम को पहुँचाऊँ। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज खुदा के कलाम को लेकर आपके दरमियान पहुँचा हूँ। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हुए खुदा के उस ज़िंदगी बख्श कलाम को, जो खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी है, जो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली और बरकत का बाइस है, और इसी कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं, हम बहुतों के लिए बरकत का बाइस ठहरते हैं। तो आइए, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मेरे साथ निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है, मुक़द्दस कलाम में से, अहद जदीद में से अबरानियों के नाम उसका 6 बाब, अबरानियों के मुसन्नफ़ ने 6 बाब की 3री, 4थी और 5वीं और 6ठी आयत में यूं मुदर्ज किया, यूं लिखा है। आइए मेरे साथ निकालिए, अबरानियों के ख़त के अंदर 6 बाब उसका 3री, 4थी, 5वीं और 6ठी आयत में यूं लिखा है, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्दुस में शरीक हो गए और खुदा के ऊंदा कलाम और आइंदा जहान की खुबतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है, और उनके लिए कारामद सब्ज़ी पैदा करती है जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, और वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगाती है तो ना मकबूल और करीब है कि लानती, और उसका अंजाम जलाया जाना है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और समझे जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। सब मिलकर बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज की इस खूबसूरत घड़ी में जो खुदा का कलाम मैं अब तक पहुंचाना चाहता हूं, उसका मजमून, उसका टॉपिक, उसका अनवान खुदा के कलाम में से कि जो लोग रास्तबाज, जो ईमानदार, जो खुदा की उन बरकतों का जायका, मज़ा ले चुके हैं, जिन्होंने खुदा को करीब से जान लिया है, जिन्होंने खुदा को अपना दिल दे दिया है, जो जान चुके हैं, जिन्होंने समझ लिया है, जिन्हें पता चल गया है कि सब कुछ खुदा ही है। तो बाइबल मुक़द्दस, खुदा का कलाम, खुदा का सुखन बयान करता है। हमने यहाँ 4थी आयत से खुदा के कलाम को लिया, अबरानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसके 6 बाब की 4थी आयत से हमने खुदा के कलाम को पढ़ा। लिखा है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, किस बात से? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है, और उसने फरमाया कि तुम भी दुनिया के नूर हो। और हम जब नूर हैं, हम एक बार रोशन हो गए हैं उसकी बरकतों से, उसकी तमाम उन सफ़ात से हमने जब जान लिया है, तो लिखा है क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, और फिर लिखा है, और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके।
اور روح القدس میں شریک ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا مسیح کو قبول کر لیا، اپنا دل دے دیا، توبہ کر لی اور اپنے آنسو بہائے اور اپنے گناہوں پر پچھتا کر انہوں نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد ان ساری برکتوں کا انہوں نے مزہ چکھا، انہوں نے ساری برکتوں کو لے لیا، قوتوں کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور پھر ان کے لیے اگلی چند آیات آج ہم ان پر غور کرنے کو ہیں کہ جو لوگ یہ سب کچھ جان چکے ہیں، جنہیں پتہ چل گیا ہے، اور پھر ان کے لیے اگلا جو ہمارا عنوان ہے، جو اگلی چند آیات ہے، ان پر ہم غور کرنے والے ہیں، کیونکہ لکھا ہے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے۔ تو پھر کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے چھٹا باب 6 آیت میں لکھا ہے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، سب کچھ جان کر، سب کچھ اپنی زندگی میں ساری برکتیں لے کر بھی اگر وہ پھر کیا کریں؟ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، پھر وہ واپس لوٹ جائیں، پھر وہ دنیا کی بھیڑ میں چلے جائیں، تو لکھا ہے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ اس شخص کو جو سب کچھ جان گیا ہے، اسے پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، کوڑے کھائے ہیں، مار کھائی ہے، صلیب پر اپنے آپ کو بلیدان کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے، وہ صلیب پر قربان ہوا ہے، اس نے خون بہایا ہے، اور یہ سب کچھ جان کر بھی وہ شخص جس کے لیے خداوند یسوع مسیح قربان ہوا ہے، اس کا فدیہ دیا ہے، جان کا نذرانہ دیا ہے، اور وہ شخص ان ساری باتوں کو جان کر، ان ساری قوتوں کا مزہ چکھ کر، ذائقہ لے کر اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ ناممکن ہے اس شخص کے لیے جو سب کچھ، تو اس کے لیے بائبل مقدس خدا کا کلام، ہم یہاں واپس آئیں گے، لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے مقدس پطرس رسول، بزرگ پطرس رسول اپنے خط میں بیان کرتے ہیں، دوسرا خط ہے، دوسرے خط کے دوسرے باب کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے، بزرگ پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے۔ غور کیجئے کہ جو لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں، ساری برکتیں لے کر، جان کر کہ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر مصلوب ہے، ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اگر ہم اس کی 20ویں آیت سے پڑھیں تو اور بھی کلیئر ہو جائے گا۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ جو سب کچھ جان کر، آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، جب وہ نئے خداوند میں آتے ہیں تو سب کچھ ترک کر دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے، وہ برکتیں لے لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ابلیس، ہمارا دشمن جو جہان کا خدا کہلاتا ہے، وہ پھر ان پر اٹیک کرتا ہے، کسی مشکل، کسی بیماری یا کسی اور سبب سے وہ لوگ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر برگشتہ ہو جاتے ہیں، پھر خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع کی پہچان کے وسیلہ سے، یسوع کو جان کر، ان قوتوں کا مزہ لے کر، دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان ساری برکات کو دیکھ لیا، آپ نے خداوند منجی یسوع کو قبول کر لیا، کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا، پوری دنیا جہان کا، چاہے وہ کسی بھی قوم، قبیلے، امت، لغت سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، یسوع مسیح نے سب کے لیے اپنا خون بہایا، یسوع مسیح سب کے لیے مصلوب ہوئے ہیں، اور جو اسے قبول کر لیتے ہیں، لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی بار میں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند
ہونے کا حق بخشا ہے۔ اور بائبل مقدس خدا کا کلام، خدا کا سخن پاک ہے، اور یہاں لکھا ہے پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اگر ہم ساری قوتوں کا مزہ لے کر، سب کچھ دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے پھر برگشتہ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی اس بھیڑ میں واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر لکھے اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا، راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ وہ راست بازی کا نہ جاننا ان کے لیے بہتر تھا، وہ نہ جانتے، وہ دوسری بھیڑ میں رہتے، لیکن جب جان لیا ہے تو بائبل مقدس بزرگ پطرس اپنے خط میں ان لوگوں سے، آج یہ خط میرے لیے ہے، ہم سبوں کے لیے ہے، لکھا ہے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے تو انہیں سونپا گیا تھا۔ آگے 22ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ان پر یہ سچی مثل، ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے۔ یہ مثل کیا ہے؟ یہ اگزامپل کیا ہے؟ بزرگ پطرس نے بڑی خوبصورت اور واضح دلیل دیتے ہوئے، جس طرح یوحنا اصطباغی نے دوران بپتسمہ دیتے ہوئے ان یہودیوں سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اور لوگ جان گئے، انہیں پتہ چل گیا تھا، اور وہ چوک در چوک یوحنا اصطباغی کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے بپتسمہ لینے کے لیے۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ پطرس رسول فرماتے ہیں کہ یہ صادق ان پر، یہ مثل ان پر صادق آتی ہے، یہ سچی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف، لفظ بڑے سخت ہیں، لیکن آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، لوگ اس قدر برگشتگی کا شکار ہیں، ہمارے نوجوان اس قدر تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس برکت کا مزہ چکھ کر، انہوں نے ان قوتوں کا مزہ لے کر، خداوند یسوع مسیح کو پہن کر، قبول کر کے، بہت سارے ایسے ہیں، میں اگر یوں کہوں کہ بپتسمہ لے کر، توبہ کر کے، پھر برگشتگی کی طرف، پھر واپس پرانی زندگی میں چلے گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، برگشتہ ہو گئے ہیں، پھر واپس اسی زندگی میں لوٹ گئے ہیں۔ اور ان کے لیے خدا کا بندہ پطرس رسول، بزرگ پطرس رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح کتا اپنی کہہ کی طرف لوٹتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہم ایسے لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتا جب اگلتا ہے تو پھر واپس اسی کو کھا جاتا ہے۔ لکھا ہے کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے رجوع کرتا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا آگے بڑھے تو اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں، ہم ایک بریک لیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ویلکم بیک، گاڈ بلیس یو۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے، واپس اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ شخص جو ایک دفعہ ان ساری برکتوں کا مزہ لے، بزرگ پطرس رسول نے بڑی دلیری سے یہ بات کری ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم تک پہنچے، ان لوگوں، قوموں، قبیلوں تک پہنچے، ان زندگیوں تک۔ راستہ بازی کا نہ جاننا اس سے بہتر ہوتا، کیونکہ ہم نے 20ویں آیت میں پڑھا ہے، 21ویں، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ تو یہ مثل ان کے لیے جو پھر گئے ہیں، جو برگشتہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے یہ ساری خوبیوں کا مزہ لے کر، جنہوں نے خدا کے کلام کو جان کر اپنی برکتوں کو ایک دفعہ لے لیا اور پھر دنیا کی بھیڑ میں چلے گئے۔ لکھا ہے وہ جیسے کتا اپنی کہہ کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ شخص جو دنیا کی بھیڑ میں ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو آج غور کرنا ہے، جاننا ہے، اگر دنیا کی بھیڑ میں، دنیا کے کاموں میں
آپ پھر واپس لوٹ چکے ہیں تو میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بزرگ پطرس رسول بڑی خوبصورت دلیرانہ روح رکھتے ہوئے انہوں نے بڑی دلیری سے اس خط کو روح القدس کے وسیلہ سے لکھا اور کہا کہ کتا اپنے قید کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ سورنی کو کتنی بھی خوبصورت اچھے شیمپو کے ساتھ یا دیگر اچھے کپڑے پہنا دیے جائیں، لیکن اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کو سونے کی نتھ پہنا دی جائے، اس کو کتنا بھی بیوٹی بنا دیا جائے، لیکن اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں دلدل میں جاؤں۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دلدل میں جا کر پھر بیٹھوں، کیونکہ اسے وہی چیز پسند ہے۔ تو وہ شخص جو دنیا کا مزہ، دنیا کی ان برکتوں کا، ان روحانی برکتوں کا مزہ لے چکے اور پھر واپس اس نہائی ہوئی سورنے کی طرح دلدل کی طرح واپس لوٹے، اس کو کتنا بھی تیار کر لو، کتنا بھی اس کو میک اپ کر لو، لیکن اس کی خواہش یہی ہے کہ میں واپس اس طرف لوٹوں، واپس جاؤں، میں دلدل میں جاؤں۔ اور وہ شخص، وہ بھائی، وہ بہن جو اس برکتوں کو لے کر پھر دنیا کی بھیڑ کی طرف، اور اس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اس کتے سے اور اس نہلائی ہوئی سورنی سے۔ لیکن آج غور کریں، جانیں کہ بائبل مقدس، خدا کا کلام پاک ہے، اٹل ہے، اور اگر جو میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ سن رہے ہیں، اگر وہ ان برکتوں کو لے کر اگر برگشتہ ہو چکے ہیں تو پھر آج غور کر لیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں، اگر تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں تو آئیں اپنی اس کی ورڈز کی طرف چلتے ہوئے، لکھا ہے عبرانیوں 6 باب اس کی 6 آیت میں، اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ ہم نے 2 اگزامپل لی، کتے کی اور اس سے نہلائی ہوئی سورنے کی، لیکن لکھا ہے کہ پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے ہم دوبارہ یسوع کو مصلوب کرتے ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو آج کہتے ہوں کہ اگر یسوع مسیح میرے دور میں مصلوب ہوتے تو میں کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتا۔ لیکن آج غور کریں، ہم اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے، اپنے اس کریکٹر سے یسوع کو صلیب دیتے ہیں، برگشتہ ہو کر پھر اس دلدل کی طرف لوٹ کر، دنیا میں لوٹ کر، دنیا کی بھیڑ میں لوٹ کر، پھر انہی کاموں سے ہم یسوع کو دوبارہ مصلوب کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے وہ دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ دیکھ خداوند، تو نے میری خاطر صلیب اٹھائی، تو نے میری خاطر مار کھائی، تو نے میری خاطر منہ پر تھکوایا، تو نے کوڑے کھائے، پسلی میں بالا لگا، دیکھ میں پھر دنیا کی بھیڑ میں جا رہا ہوں، ہم اعلانیہ للکار کر۔ لیکن آج اگر تھوڑا سا آگے بڑھے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں، عبرانیوں کا خط ہی ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اور یہاں لکھا ہے عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب میں اس کی 26ویں آیت میں، عبرانیوں کا مصنف بڑی دلیری سے ان ساری باتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، لکھا ہے 10ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، اور کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور جو خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر مصلوب ہو گئے، انہوں نے صلیب پر جان دی، اور ہم اعلانیہ دوبارہ اسے مصلوب کرتے ہیں، اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ پہچان کو، حق کی پہچان کو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور جو اس راہ، حق اور زندگی کو جان کر اور پھر اس پہچان کو، اس کی پہچان کر کے اگر جان بوجھ کر، کیونکہ جان لیا ہے، ہمیں پتہ ہے، اور پھر لکھا کہ جان بوجھ کر گناہ کرے تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں لکھا ہے 27ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی، جو کیا کرے گی؟ مخالفوں کو کھا لے گی۔ غور کیجیے، ہاں عدالت کا ہولناک غضب
آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، غور کیجئے، موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، تو خیال کرو، جانو، سوچو، لکھا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، خدا کے بیٹے کے خلاف، منجی یسوع مسیح کے خلاف، خدا کے بیٹے اس جہان کے منجی جس نے پورے جہان کا فدیہ دیا۔ لکھا ہے وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا۔ یسوع کے پاک لہو سے وہ شخص پاک ہوا تھا، اس نے یسوع کے لہو کو اپنے اوپر لے لیا اور اس گندگی کو دھو دیا جو اس گناہ اس نے کیے تھے، ان سے پاک ہو کر اور پھر ان قوتوں کا، ان برکتوں کا مزہ لیا اور مزہ لے کر پھر نہلائی ہوئی سورنی کی طرح اور دلدل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ تو لکھا ہے جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ فضل کے روح کو بے عزت کیا، اور لکھا ہے عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اس سے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوستو، خدا کے لوگوں، مقدسینوں، آج اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کس قدر برگشتگی کا اس قدر لوگ دنیا کی بھیڑ میں برگشتگی کا شکار ہیں، اس قدر وہ ان قوتوں کا مزہ لے کر، ان برکتوں کا مزہ لے کر، ان ساری قوتوں کا ذائقہ لے کر، سب کچھ جان کر پھر برگشتہ ہو گئے۔ آج میں ان اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ سب کچھ جان کر بھی، برکتیں لے کر پھر دنیا کی بھیڑ میں، پھر دنیا کی اس بھیڑ کے اندر واپس چلے گئے، واپس لوٹ گئے ہیں۔ ان کے لیے مثال کی کتاب میں بھی بہت ساری اگزامپل ہمیں ملتی ہے، وہاں بھی لکھا ہے کہ خدا اپنے قید کی طرف لوٹتا ہے۔ لیکن آج اس وقت خدا کا کلام میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قریب سے جان لیا ہے تو کیا لکھا ہے۔ آئیے واپس اپنی کی ورڈز کی طرف چلتے ہیں۔ عبرانیوں 6 باب اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے 7ویں آیت میں، کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے، جو زمین پانی پی لیتی ہے وہ بار بار جو اس پر ہوتی ہے پی لیتی ہے اور ان کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے۔ تو ہم بھی ہر روز جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کی بارش ہم پر ہوتی ہے، تو کیا ہمارے اندر سے کارآمد سبزی، کیا ہم خدا کی ان برکتوں کا ان لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ کیا ہم اچھی فصل دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں جو اچھا کلام بویا جا رہا ہے کیا ہم ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں؟ یہ زمین جس پر بار بار بارش پڑتی ہے اور وہ اچھی سبزی، کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے، جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے وسیلے سے کاشت ہو رہی ہے؟ کیا ہم روحوں کو بچا رہے ہیں؟ ہم نے ان قوتوں کا مزہ لے لیا ہے، ہم نے چکھ لیا ہے، ہم نے برکتیں لے لی ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں یہ زمین جس پر بار بار بارش ہوتی ہے، اور ہمارے دل کی زمین پر بھی ہر روز کلام کی بارش ہوتی ہے، اور ہم وہ کارآمد سبزی، ہم اس طور سے خدا کے لائق، اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں بنتے، لیکن یہ زمین کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے اور پھر اس سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے اور وہ خدا کی طرف سے
बरकत पाती है। हालेलुया, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। लेकिन आगे क्या लिखा है, आइए आखिरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। लिखा है 8वीं आयत के अंदर, इब्रानियों 6 बाब 8वीं आयत में, और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती, और उसका अंजाम, सुन लीजिए, उसका अंजाम, अगर बरगश्ता हो गए, दुनिया की भीड़ में वापस लौट गए, फिर गुनाह की दुनिया में लौट गए हैं, तो लिखा है कि उसका अंजाम जलाया जाना है। उसका अंजाम क्या है? जलाया जाना है। तो इसलिए आज चंद मिनट इस कलाम को सुनकर आप गौर करें। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि अगर आप बरगश्ता हो चुके हैं, अगर आप दुनिया की भीड़ में खो चुके हैं, तो आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाएं और फिर आज खुदावंद के हुजूर इकरार करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए दुआ करेंगे। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, हय्युल कय्यूम, यहोवा पाक खुदा, तू जो मुहीब रहीम शफीक खुदा है, तेरी शुक्रगुजारी करते कि तूने आज का ये कलाम अपने लोगों तक पहुंचाया। मैं उन अपने बहन भाइयों के लिए जो बरगश्ता हो चुके हैं, जो रास्तबाजी की राह को जानकर फिर गुमराह हो चुके हैं, आसमानी बाप मिन्नत करता हूं कि वो फिर वापस लौट आएं और तेरी उस बड़ी कुदरत का तजर्बा करें और तेरे नाम को इज्जत और चला दे। मैं गवाही टेलीविज़न के लिए और सारी टीम के लिए भी तेरी बरकत को क्लेम करता हूं, ताकि इसी तरह ये पूरी दुनिया में तेरे इस इंजील की वसअत को फैलाने के लिए कोशिश रहे। यीशु के नाम से आमीन।